बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम स्टेटमेंट सामने आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका इस वक्त तक मज़म्मत कर चुके हैं या रद्द-ए-अमल दे चुके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। और उसके हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको अब ये नज़र आ गया है कि उनके लिए मज़ीद अब सर्वाइव करना, चूँकि जिस खौफ, जिस डर की वजह से, जिस इंतकाम की वजह से वो अपनी हुकूमतें चला रहे थे, अब उनको समझ आ गई है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया किसी सूरत भी अब ये निज़ाम आगे नहीं बढ़ने देगा, चूँकि ये निज़ाम जाली मैंडेट की बुनियाद पर है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बुनियाद पर है। बड़े सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं हुकूमत पाकिस्तान से बतौर पाकिस्तानी शहरी मुतालबा भी करूंगा कि अब आपने इनको एब्सोल्युटली नॉट कैसे कहना है और अब आपने हक़ अदा करना है। और अगर कोई मुदाखलत कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी हुकूमत में कोई मुदाखलत हो रही है तो आप खुल के बोलें और जवाब दें, बजाय इसके कि आपके जो सरकारी चैनल्स हैं या सरकारी साफ़ी हैं उनके ज़रिए आप कोई बयान दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ख़ुद खड़ा होना होगा। अगर आपके साथ अवाम वाकई ही है और आप अवामी मैंडेट लेके बाहर आए हैं और हुकूमतें आपने जो चला रहे हैं वो असल मैंडेट के मुताबिक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो गलत है, वो झूठ पर मबनी है, वो प्रोपेगेंडा है, तो फिर खुल के आएँ और आँख में आँख डाल के जवाब दें कि हाँ जी, आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करें, हमारे अदालती निज़ाम पे बात न करें, हम चाहे फेयर ट्रायल दें या न दें, हम रात के 12 बजे तक अदालतें खुली रखें, जो भी करें हमारे ऊपर कोई बात न करे, हम दुनिया से अलग एक कटा हुआ मुल्क हैं और हमें कोई बात न करे और हमारे साथ कोई हमसे मुतालबात न करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो, और फिर मैं उसको जोड़ूंगा कि किस तरीके से दुनिया क्या कह रही है पाकिस्तान के हालात के हवाले से और किस तरह से हुकूमती इत्तेहाद के पास अब वक्त ख़त्म हो चुका है और अब जो पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तान के साथ हो रहा था और अवाम पाकिस्तान के साथ बिल आखिर अब उसके ऊपर जो बड़ा तगड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई मुलजमान के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर तशवीश का इज़हार करते हुए उसे मुल्क की मईशत के लिए भी नुकसानदेह करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल्स में यूरोपियन यूनियन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। अगर अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान को सज़ा दी गई तो यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाला मुआहदा GSP+ ख़तरे में पड़ जाएगा, जिसका हर साल जो ये फ़ैसला है सज़ाओं का या इमरान खान के जो बुनियादी हकूक़ हैं, फेयर ट्रायल का जो हक़ है वो उनको नहीं दिया जा रहा। इस वजह से अगर जैसे यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आपने फ़ौजी अदालतों में ट्रायल किया है, इस वजह से GSP जो आपका स्टेटस है उसको भी डिस्कस किया है, तो अल्लाह ना करे अगर वो स्टेटस वो विड्रॉ कर लेते हैं तो हमें हर साल इस तरह के फ़ैसले और हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ हर साल $8 अरब का हम भुगतेंगे और नुकसान उठाएंगे। हर साल हमें $8 अरब में ये फ़ैसले और ये हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ पड़ेंगी अगर अल्लाह ना करे GSP+ जो स्टेटस है जिसको डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हुकूमत के साथ PTI की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान की जानिब से पूरा मैंडेट हासिल है, लिहाजा कमेटी अरकान को इमरान खान से मिलने दिया जाए। सिविल सेक्रेटरीट के जो PTI सेक्रेटरीट इत्तलात सेल में सूबाई वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल किया जा रहा है जो न सिर्फ आईन पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने इस फैसले पर तशवीश का इज़हार किया है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बैनुल-अक़वामी मुआहदा के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है जो पाकिस्तान को पाबंद करता है कि इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। हुकूमत मुखालफिन को ज़ेर करने के लिए इतनी आगे चली गई है कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने कहा कि GSP+ मुआहदे के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने तवील जिद्दोजहद के बाद GSP+ मुआहदा किया। इस मुआहदे से मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ी थी। अब हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को मौका दे रहे हैं कि GSP+ का स्टेटस वापस लिया जाए। वो हमारी वजह से नहीं, आपके फ़ैसलों की वजह से ये सारा कुछ होना है। शेख वकास ने कहा कि अल-कादर ट्रस्ट का फ़ैसला होना है लेकिन मालूम नहीं क्यों फ़ैसला मौखर किया गया। बताया जाए ये फ़ैसला कहाँ लिखा जा रहा है, फ़ैसला लिखने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। हमें मालूम है इस केस में कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद केस को उलझाया जा रहा है। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा अगर ये फ़ैसला खान के ख़िलाफ़ आया तो फिर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल फिर आएगा।
شیخ وقاص نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی نے حکومت سے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، جس پہ 2 نکات رکھے گئے ہیں، ایک عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 26 نومبر کے سانحے پر جوڈیشل انکوائری شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ ہے مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ یہ کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے اور کمیٹی کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہے، لیکن مشاورت عمران خان سے کرنی ہے۔ شیخ وقاص کا کہنا تھا لشکر جھنگوی، القاعدہ، ٹی ٹی پی اور تحریک انصاف میں فرق ہے، اسے دہشت گرد تنظیموں سے نہ جوڑا جائے، سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جس جماعت سے بھی ہو۔ جنرل فیاض کا کورٹ مارشل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 25 ابھی 60 لوگ بقایا ہیں جن کو سزائیں اناؤنس ہونی ہیں۔ ابھی تک 20 لوگ پہلے تھے جن کو سزائیں، وہ چونکہ رہا ہو گئے تھے تو ان کی سزاؤں کی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ جو 25 ہیں جن کو 10-10 سال 9-9 8-8 سال سزائیں دی گئی ہیں وہ 25 ہیں، اور اس میں اب تک جو سرکاری میڈیا کی اطلاعات ہیں اور جو ویڈیو سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ وہ صرف کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہی ان کو سزا دی گئی۔ ابھی جو 60 لوگ بقایا ہیں جن کی سزائیں اناؤنس ہونی ہیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا بھانجا بھی ہے اور بھی باقی لوگ ہیں۔ وہیں پہ ان 25 لوگوں کو سزا سنانے پر جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ نے کیا کہا۔ یورپین یونین کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا، برطانیہ کیا کہہ رہا ہے ان سزاؤں کے حوالے سے۔ برطانوی حکومت نے پاکستان میں فوجی عدالتوں سے 25 شہریوں کو سزاؤں پر اپنا رد عمل جاری کر دیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ برطانیہ اپنی قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام ضرور کرتا ہے، لیکن فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل میں شفافیت، آزاد جانچ پڑتال کا فقدان ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کی کارروائی سے شہریوں کے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ذمہ دار ہے۔ اب وہ جس آرٹیکل 14 کا ذکر کیا کل یورپین یونین نے، پاکستان سیاسی اور شہریوں کے حقوق کے حوالے سے، بنیادی حقوق کے حوالے سے ان معاہدوں کا دستخط کیے ہوئے ہیں، اور یورپین یونین نے 25 شہریوں کی فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر رد عمل دیتے ہوئے اس کو انصاف کے منافی قرار دیا تھا۔ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ شہریوں کی سزاؤں کے یہ فیصلے پاکستان کی شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے، جس کو آئی سی سی پی آر کہا جاتا ہے، اس سے متصادم قرار دیا تھا، جسے پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت تسلیم کر چکا ہے۔ یورپین یونین کا کہنا تھا کہ آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر فرد کو منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے، جس میں آزاد، غیر جانبدار اور اہل شامل ہیں۔ مزید برآں آرٹیکل 14 میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ فوجداری مقدمات کے فیصلے عوامی سطح پر دیے جائیں گے، اوپن کورٹ میں دیے جائیں گے۔ اعلامیہ میں کہا گیا پاکستان نے یورپین یونین کی جی ایس پی پلس کے تحت 27 بین الاقوامی کنونشنز کی پاسداری کی ہے، جس میں آئی سی سی پی آر بھی شامل ہے، کہ جب آپ جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل کیا ہے، تجارت کے حوالے سے مراعات آپ نے لی ہیں، تو آپ نے وہیں پہ کچھ کنونشنز کے اوپر دستخط بھی کیے ہیں، اور اس میں ایک کنونشن یہ بھی ہے، قانون آئی سی سی پی آر، اور اس اسکیم کے تحت پاکستان کو تجارتی مراعات حاصل ہے، تو پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوں گی، وہ شہریوں اور سیاسی حقوق سے متعلق ہیں۔ یہ برطانیہ کی جانب سے اور یورپین یونین کی جانب سے کہا گیا۔ اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے وزارت خارجہ، ترجمان وزارت خارجہ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی مقدمات میں شہریوں کو فوجی عدالتوں سے دی گئی سزاؤں پر سخت تشویش ہے۔ امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزائیں سنائے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی فوجی عدالتوں کی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ واشنگٹن کو 9 مئی کے مظاہروں میں ملوث شہریوں کے خلاف فوجی ٹرائبونلز کی جانب سے سزاؤں کی سنائی جانے والی کارروائی پر تحفظات ہیں۔ میتھیو ملر یہ ترجمان ہیں وزارت خارجہ امریکہ کے، وہ کہتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹ از کنسرنڈ بائی دی سینٹینسنگ آف Pakistani civilians in the military tribunal and calls upon Pakistani authorities to respect the right to fair trial and due process۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل کا حق ہے اور جو ڈیو پروسیس کا حق ہے وہ پاکستان کے شہریوں کو دیا جائے۔ اب اس کا جواب دیتے ہیں ہمارے جو اس وقت حکومت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، رچرڈ گرینل۔
رچرڈ گرینل کی جانب سے جواب دیا گیا امریکی وزارت خارجہ کو، جو اس وقت ایک اہم عہدے پر تعینات ہیں صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ وہ رچرڈ گرینل جواب دے رہے ہیں جو بائیڈن کے ترجمان وزارت خارجہ کو، کہتے ہیں یو آر لیٹ۔ میتھیو ملر کا جو ٹویٹ ہے وزارت خارجہ امریکہ کا، اس کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یو آر لیٹ اینڈ دس از ٹو لٹل۔ ایک تو آپ دیر سے آپ کو آنکھ کھلی ہے، اور ایک آپ بڑا کمزور سا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اینڈ ٹو ویک، یہ بہت چھوٹی اور بہت کمزور آپ کا رد عمل آیا ہے۔ ایک تو آپ لیٹ ہیں، ایک آپ نے بڑا کمزور اور چھوٹا رد عمل دیا ہے۔ سپیکس نارملی، آپ نارمل بات کریں، فری عمران خان کو رہا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رچرڈ گرینل، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، دوسری جانب وہیں پہ جو صدر ٹرمپ کے سابق جو دور تھا، اس میں پاکستان افغانستان کے معاون تھے ٹرمپ کے، زلمے خلیلزاد، وہ کہتے ہیں اٹ از ٹائم ٹو پٹ مور پریشر آن پاکستان ٹو فیسیلیٹیٹ ریچنگ اے بیلنسڈ پولیٹیکل ایگریمنٹ ود پی ٹی آئی اینڈ دی ریلیز آف عمران خان۔ زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، تاکہ وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ میں وہ کسی بہتر انداز میں بات کریں۔ اب یہ جو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اتنی اچھی کیوں ہو گئی ہے، یہ کیوں ٹیبل پہ بیٹھ گئی ہے، تو آپ کو نظر آ گیا کہ دنیا کھڑی ہو گئی ہے، بین الاقوامی اتنا زیادہ پریشر ہے کہ جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ اب میں حکومت پاکستان سے بطور پاکستان کا شہری یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ امریکی غلامی کو نامنظور، جو عمران خان نے کہا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ، ایک بار آپ بھی کہہ دیں۔ شہباز شریف اور باقی امریکی دباؤ کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اور ٹرمپ انتظامیہ کو منہ توڑ جواب دیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں، ہماری عدالتوں نے، یا ہمارا فیئر ٹرائل ہے، یا ہماری حکومت ہے، یا ہمارے مذاکرات ہیں، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے خلاف بات کرنے سے یہ نعرہ مقبولیت دیتا ہے، تو اب لیں نا آپ بھی مقبولیت حاصل کریں اور دیں ایک تگڑی سٹیٹمنٹ۔ نواز شریف ہی ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک ٹویٹ کر دے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ عوام کہے گی کیا بات ہے، امریکی مداخلت، عمران خان تو کھڑا ہوا تھا، یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیں پھر، اگر آپ کو جو مداخلت رکھتی ہے اور آپ کے پاس یہ مقبولیت سمیٹنے کا نادر موقع ہے، آپ کو یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مداخلت ہے یہ ان قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر ہم دستخط کر چکے ہیں، اور یہ بنیادی انسانی حقوق سے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے، یہ حکومتوں کو گرانا نہیں ہے، یہ کوئی حکومتوں کی تبدیلی نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ پولیٹیکل رائٹس کا معاملہ ہے، یہ سویلین کے رائٹس کا معاملہ ہے، جس کے اوپر دنیا بولنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ پابندیاں لگتی ہیں، اگر کوئی مسائل بنتے ہیں، تو یہ آپ کے فیصلوں اور آپ کے انتقام کی وجہ سے ہوگا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ فیصلے آپ دلوا رہے ہیں، رات کے 12 بجے تک عدالتیں آپ لگواتے ہیں، عدت نکاح کیس جیسے فیصلوں پہ آپ سزائیں دیتے ہیں، بغیر فیئر ٹرائل کے بند کمروں میں آپ سزائیں دلوا رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مداخلت ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ جن کنونشنز کے اور جن قوانین پہ دستخط کر چکے ہیں، جس سے ہمیں پریولیج ملی ہیں، کوئی ہمیں کمپنسیشن ملی ہے، تو وہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں عناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔